नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोने सोने प्यारे प्यारे मेरे पाकिस्तानी भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, मज़दूरों, किसानों, छाबड़ी फरोशों, रिक्शा ड्राइवरों, तमाम तबकात से मैं अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। मैंने जो आज तक वीडियोज़ आप तक पहुँचाई, अपना पैगाम मुख्तलिफ़ अंदाज से पहुँचाता रहा, उस पर मुझे मुख्तलिफ़ आरा मिलती रही। मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से खुशी है, मैं अपने आप में मुतमिन हूँ कि आप साथियों ने ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई की बल्कि अपनी कीमती आरा से मुझे नवाजा। तमाम आरा से जो मैंने सबक हासिल किया वो 5-6 नुकात पर है। कुछ साथियों ने इस फरसूदा निज़ाम को, पाकिस्तान की बर्बादी को, रियासत पाकिस्तान की तबाही को ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ लोगों पर दी। सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो लोगों ने मुझ तक पहुंचाई, उनके ख़्याल में पाकिस्तान की तबाही की ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी बात जो मुझ तक पहुंची, बाज़ के नज़दीक इस तबाही के ज़िम्मेदार सियासतदान। तीसरी बात जो मेरे सामने आई, बाज़ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि इस रियासत की बर्बादी में जागीरदार, सरमायादार, माफिया वाले लोग शामिल। चौथी बात जो इसमें मेरे सामने आई, बाज़ लोगों की आरा में इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ रियासत मदीना है। चौथी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो मुझे बाज़ साथियों ने ये कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इंतहाई अहम सवालात हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मेरी गुफ्तगू होने जा रही है, जो मैं आप तक अपना पैगाम भेजने जा रहा हूँ, इसमें तमाम इन बातों के जवाबात मौजूद होंगे। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, इसे गौर से सुनिएगा, समझिएगा और आपको इन तमाम बातों का जवाब मेरी आज की गुफ्तगू में मिल जाएगा। पाकिस्तान के बानी जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो न सिर्फ पाकिस्तान के लीडर थे बल्कि अपनी सदी के आलमी सतह के सबसे बड़े और सबसे सच्चे लीडर थे। उन्होंने 3 स्लोगन्स दिए। सबसे पहला स्लोगन उनका था यूनिटी, दूसरा स्लोगन उनका था फेथ, तीसरा स्लोगन उनका था डिसिप्लिन। याद रखिए, मेरा मानना ये है कि अगर रियासत पाकिस्तान में कायदे आज़म के इन 3 असूलों को अपना लिया जाता तो आज रियासत पाकिस्तान, आप कहेंगे मैं मुबालगा कर रहा हूँ, दुनिया की सफ़े अव्वल की अक़वाम में होता। इससे पूछ कर दुनिया चलती, इससे राय लेती, इससे कर्ज़े लेते, इससे फ़नी तरबियत हासिल करते, इससे बहुत कुछ सीखने की दुनिया कोशिश करती अगर हम कायदे आज़म के इन 3 असूलों पर काम करते। ताहम मैं अकेले अकेले इन 3 असूलों को अपनी गुफ्तगू के अंदर रियासत के अनासर बयान करते हुए इंशाअल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि रियासत के 4 अनासर अगर अपना अपना काम दयानतदारी, ईमानदारी, शफाफियत और इंसानी बुनियादों पर करते तो ये तीनों कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के असूल कार फरमा होते
یہاں پہ کوئی غریب نہ ہوتا، یہاں پہ کوئی محکوم نہ ہوتا، یہاں پہ کوئی مظلوم نہ ہوتا، یہاں پہ کوئی بنیادی ضروریات سے محروم شخص نہ ہوتا۔ جناب والا، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پاکستان ریاست کے، نہ صرف ریاست پاکستان کے بلکہ ریاست کے 4 عناصر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عناصر جو ریاست کا ہوتا ہے وہ منظم آبادی ہے۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا، اس وقت کی آبادی پہ آپ غور کریں۔ آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آبادی منظم تھی، اس وقت آبادی ایک دوسرے کے کام آتی تھی، اس وقت آبادی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتی تھی۔ کیسی ریاست پاکستان قائم کی؟ اسے کن لوگوں نے چلایا؟ کون لوگ اس کے حکمران بنے جنہوں نے اس وقت کی منظم آبادی کو تتر بتر کر دیا، ابتر کر دیا؟ اب کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سرحدی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے۔ گویا کہ آپ نے منظم آبادی کو، اس ریاستی حکومتوں نے، اس ریاست پاکستان کے اکابرین نے اسے منقسم کیا، انہیں جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی بات میں آبادی کے حساب سے آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے جوڑیے میرے عظیم قائد حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یونٹی کیا ہوتی ہے؟ یونٹی آبادی میں ہوتی ہے۔ آبادی متحد ہوگی، حکمران متحد ہوں گے۔ لیکن افسوس، میرا آج بھی وہی کہنا ہے، لیڈر معاشرہ بناتا ہے، لیڈر قوم کو بناتا ہے، لیڈر قوم کو یونائٹ کرتا ہے، لیکن معاشرہ، قوم صرف حکمران پیدا کرتی ہے، لیڈر نہیں پیدا کرتی۔ پاکستان کو آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ملا جس نے پاکستان کی قوم کو، مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو، مختلف تہذیبوں کے وارثوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ایک بھی لیڈر نہیں ملا۔ دوسری بات، علاقہ ہوتا ہے ریاست کا دوسرا عنصر، دوسرا انگریڈینٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ علاقہ۔ میں نے پہلے منظم آبادی کی بات کی، اب علاقہ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کا علاقہ قائد اعظم نے کیا دیا تھا آپ کو؟ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پاکستان کے علاقے میں موجودہ بنگلہ دیش، اس وقت کا مشرقی پاکستان شامل تھا۔ میں ابھی آگے جانا ہے میں نے۔ علاقہ آپ کا کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ کی ریاست؟ ریاست پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ وجود رکھنے لگا۔ میرا بھائی، آپ لوگوں نے علاقے کی حفاظت کی ہی نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، اس کے اندر آگ جلتی ہے، اس کے اندر انتشار ہے۔ جہاں پہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، یہ میرا دل ہے، یہ خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ نے ان اسباب کو جاننے کے لیے کہ مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا، ایک حمود الرحمن کمیشن بنایا۔ انتہائی افسوس سے کہہ رہا ہوں، ملکی سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے ہمیشہ ایسی چیزوں کو، جتنے بھی کمیشن بنے، چاہے وہ حمود الرحمن کمیشن ہو، چاہے وہ اسامہ کی گرفتاری، آپ کی سوورینٹی ہے کہاں؟ گھستے ہیں ہیلی کاپٹر، آپ کی سوورینٹی کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ انکوائریوں کو پبلک نہیں کرتے۔ آج ایک بات سن لیں، اگر آپ لوگ ملکی سیکیورٹی کے نام پہ، میں حکومتوں کو کہہ رہا ہوں، میں اداروں کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ملکی سیکیورٹی کے نام پہ، اگر 22 کروڑ عوام جو ریاست پاکستان کی اصل مالک ہے،
نہ حکومت مالک ہوتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ مالک ہوتا ہے، نہ ادارے مالک ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، یہ مالک نہیں ہوتے۔ مالک 22 کروڑ عوام ہیں۔ جب آپ ملک کی سیکیورٹی کے نام پہ حقائق 22 کروڑ عوام کو نہیں بتائیں گے، یہ اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی بقا ہمیشہ داؤ پہ لگی رہے گی۔ میں نے ابھی آپ سے ریاست کے دوسرے عنصر کی بات کی۔ آئیے تیسرا عنصر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا عنصر حکومت ہوتی ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک اسے آپ کی نمائندہ حکومت نہیں ملی، اسے سلیکٹڈ حکومتیں بناتے رہے۔ میں اب اس پہ تفصیلاً بات کروں گا۔ نواز شریف کو کون لایا؟ چلیں اس سے چھوڑتے ہیں، ذرا غور کیجئے میری باتوں پر، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ تمام وہ لوگ جو اس ریاست پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں وہ بھی سوچیں، اور جو عوام ہے وہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں۔ آپ نے بانی پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے گورنر جنرل آفس تک جانے کے لیے سڑک پہ آدھ گھنٹہ بے یارو مددگار پڑا رہا۔ یہ لوگ ہیں آپ۔ اس کے آگے آتا ہوں، قائد لیاقت علی خان کو، پہلا پاکستان کا وزیر اعظم لیاقت علی خان، اس کا قتل کس نے کیا تھا؟ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، بھٹو صاحب جسے جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، کس کے مارشل لا دور میں شامل تھا؟ یہ میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں اور ان ساتھیوں سے کہنے لگا ہوں جو مجھے اپنی مختلف آراء دیتے ہیں۔ مقدس گائے جسے آپ کہتے ہیں، مقدس گائے نے بھٹو صاحب کو ساتھ ملایا، کنونشن لیگ بنائی، یعنی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب نے۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ کون لوگ شامل ہوئے؟ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے مفاد پرست ٹولے، پاکستان کو برباد کرنے والے سونین لوگ۔ کنونشن لیگ کے نام پہ بنائی۔ آپ نے محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کراچی میں کیا کیا؟ ہوٹل میں مردہ پائی گئی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یحییٰ خان نے ایوب خان سے گن پوائنٹ پہ مارشل لا لگایا، اور یحییٰ خان کیا کچھ نہیں کرتا تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، یحییٰ خان سے آگے ضیاء الحق صاحب تشریف لے آتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے کسے پالا؟ ایشین ٹائیگر کو پالا، اس کا نام ہے نواز شریف۔ اگر یہ لوگ، میں پہلے آگے چلوں، اس کے آگے مشرف آتا ہے۔ سیاسی لوگوں کو تو آپ، لیاقت علی خان کو آپ نے گولی مار دی، سیاسی وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی کے پھندے پہ جھولنے پر مجبور کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے مشرف صاحب آتے ہیں۔ ان تمام کے پیریڈز جن کا میں نے ذکر کیا ہے 10 سے 11 سالہ ہیں۔ مشرف صاحب نے کیا کیا؟ کاف لیگ کو ساتھ ملا لیا، چودھری برادران کو ساتھ ملا لیا۔ کس لیے؟ اقتدار کو طول دینے کے لیے، اقتدار کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے۔ آئیے موجودہ حکمران کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت موجودہ حکمران نے، یعنی عمران خان نے، اس کے جنونیے بھی سن لیں۔ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں 1 میگا واٹ بھی بجلی پیدا نہیں ہوئی، ایک سڑک بھی نہیں بنائی گئی۔ اگر بجلی پیدا ہوئی ہے، اگر سڑکیں بنی ہیں، تو وہ نواز شریف اور بے نظیر کے دور میں بنی ہیں۔ میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، سیاستدانوں ذرا سنیے
بہت غور سے سنیے، اگر آپ گائے کو چارہ نہیں ڈالیں گے، گائے کو اپنے گھر میں اپنی ڈومین میں نہیں گھسنے دیں گے، تو کوئی مقدس گائے آپ کی ڈومین میں نہیں گھس سکتی۔ آپ لوگوں نے، سیاستدانوں، آپ نے، مجھے یاد ہے قومی اتحاد میں جب بھٹو صاحب اور 9 ستاروں نے آپس میں جنگ و جدل کیا، ضیاء الحق صاحب کو خط لکھا گیا کہ آئیے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیے۔ کنہوں نے لکھا تھا یہ خط؟ سیاستدانوں نے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں نے آگے بھی باتیں کرنی ہیں۔ ریاست پاکستان سے کھلواڑ کھیلنے والوں، ادارے ہوں، سیاستدان ہوں، جاگیردار ہوں، سرمایہ دار ہوں، لینڈ مافیا ہو، شوگر مافیا ہو، گندم مافیا ہو، سیمنٹ مافیا ہو، اشیاء ضرورت مافیا ہو، سبسڈیاں دیتے ہو، ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تم نے کہ ہم سٹوروں پہ لائنیں لگائیں۔ یہ کرونا آیا، کرونا کے اندر آپ نے کیا کیا؟ لائنیں بنتی تھیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو سڑکوں پہ آ کے نہیں دیکھتے، آپ تو بنی گالا میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا 12,000 لینے کے لیے 2 دن ایک آدمی مسلسل دھوپ میں کھڑا رہتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ نہ کھیلو۔ یہ ریاست اب کھلواڑ کھیلنے کے قابل نہیں رہی۔ آگے بتاؤں گا کہ آپ کی پاکستان کی ریاست کا کیا حال ہوا ہے۔ چوتھا عنصر حاکمیت اعلیٰ ہوتا ہے۔ آج تک آپ یہ بات لکھنے کے علاوہ عملی طور پر پاکستان میں نہیں کہہ سکے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ تو اس کے نائبین ہیں، آپ حاکم اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ کوئی آپ کے حکمران کرسی پہ ہاتھ ڈال کے کہتے تھے ایسے جیسے میں کر رہا ہوں کہ میری کرسی مضبوط ہے۔ او بھائی، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ لا شریک ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں ماضی میں بھی کرنا تھا، آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ریاست مدینہ پہ، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، ریاست مدینہ ایسے قائم نہیں ہوتی جب تک خلفاء جیسا کردار آپ نہیں اپنائیں گے، ان کا شیوا آپ نہیں اپنائیں گے، بنی گالا میں رہنا نہیں چھوڑیں گے، کتوں کو لاکھ لاکھ روپیہ مہینہ ڈالنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ریاست مدینہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا، لکھا ہے، رائے دی ہے، ٹرو جسٹس۔ او بھائی، ٹرو جسٹس پہ ہی تو ریاست مدینہ قائم تھی، رول آف لا پہ ریاست مدینہ قائم تھی۔ وہاں پہ خلیفہ جواب دے تھا عوام کو، اللہ کو بھی جواب دے تھا، عوام کو بھی جواب دے تھا۔ وہاں پہ غریب امیر کا کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، سزا جزا میں ایک جیسا گویا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جہاں پہ رول آف لا ہوگا، جہاں پہ جسٹس، ٹرو جسٹس ملے گا، وہ ریاست خود بخود ہی ویلفیئر ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ کہاں پہ چلتے پھرتے ہیں؟ آپ نے کرپٹ اسمبلیاں، کریمنل لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ الیکٹیبلز ہے۔ او بھائی، مجھے پتہ ہے گولی میرا مقدر ہے، میں اس کے لیے دل سے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے، جو آپ آج کل منصوبہ بنا رہے ہیں، میں موجودہ حکومت کی بات کرتا ہوں، ابھی تو میں نے ماضی کی حکومتوں کی باتیں کی ہیں۔ ماضی میں کون سا حکمران محب وطن آیا؟ میں غدار نہیں کہتا کسی کو، محب وطن ہونا اور ہے، پاکستان کو لوٹنا اور ہے۔ لوٹ کھسوٹ کر بازار گرم کیا ہوا ہے آپ نے۔ کہاں سے آپ کے پاس دولت آتی ہے؟ آئیے، آپ لوگ پھانٹوں والے پجامے پہنا کرتے تھے، جو آج آپ کے فرانس سے سوٹ سلتے ہیں، جو آپ کے آج کل بکسے برطانیہ سے آتے ہیں۔
میں سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف اتنا، حالانکہ مجھے آتے ہیں لفظ کہنے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، اس ریاست سے کھلواڑ نہ کھیلو۔ بہت ہو چکا، پاکستان کھوکھلا ہو چکا، پاکستان عالمی اقوام میں تنہا ہو چکا۔ پاکستان کیا کیا ہے تم نے؟ مودی نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیا، متنازع علاقے کو چھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی کہہ رہے ہیں فضل الرحمان نہ جلسہ لاتا نہ جلوس لاتا تو او حکومت تو تم کر رہے ہو، تمہاری پرائرٹیز ہونی چاہیے۔ تم نے مسئلہ کشمیر کو میری رائے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ تمہاری پالیسیاں ہی نہیں سمجھ آتی۔ میں چوتھی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا بھائی دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ کے لیے اللہ رب العزت کو نہ تسلیم کیا، قرآن کریم کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ قرار دیا، میں نہیں کہتا آپ پروسیجرل لا بنائیں۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو، اب تعلیم حاصل کرو انہوں نے فرما دیا، ان کا حکم ہے کیسے کرنی ہے، انصاف پہ مبنی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہر بچے کو تعلیم دینے کا حق دینا ہے۔ آپ نے فیس کے معاملے پہ کمیٹیاں بنا کر ایک جیسی فیس، ایک جیسا نصاب، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مدرسوں میں کوئی اور نصاب چلے، آپ کے ہاں کوئی اور نصاب چلے، پنجاب پبلک کالج میں کوئی اور نصاب چلے۔ یہ جو سرکاری غیر سرکاری، ان پہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں اس پہ انشاءاللہ تعلیمی نظام پہ علیحدہ سے بات کروں گا۔ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، مجموعی طور پر ریاست پاکستان کی کیا حالت ہے؟ ریاست پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہاں پہ اداروں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا۔ پولیس کا کام ہے انٹرنل سیکیورٹی کو سنبھالنا، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت ادارے بناتی ہے، مقننہ بناتی ہے، عدلیہ بناتی ہے، فوج بناتی ہے، دیگر ادارے بناتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتا دیں، غریب کو ان عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ اس کا جواب زیرو ہے۔ کہو تو میں ثابت کر دوں گا آپ کو۔ میرے بھائی عدالتوں کے فیصلے، نسیم حسن شاہ نے کیا کہا تھا؟ کہاں سے فیصلہ آیا؟ کہاں سے میں نے فیصلہ لکھا؟ اور خدا کا خوف کرو، میں عدلیہ کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ عدلیہ والو سنو، آپ ظاہراً اللہ کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا بنیادی شیوا عدل کرنا ہے، اللہ کی بنیادی سنت عدل ہے، اس کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ عدل کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تو عدل کرو، جانبداری نہ کرو۔ جانبداری سے اس ریاست کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آج کل تو میں سن رہا ہوں ریاست کے اور ستون بن گئے، میڈیا بھی ستون بن گیا، ریاست اللہ جانے کون کون سے ستون بنائے جا رہے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو ریاست کی کمپوزیشن بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے سلوگنز کو بھی میں نے بیان کیا۔ اگر حکومت اپنی ڈومین میں رہے، اگر فوج اپنی ڈومین میں رہے، عدلیہ اپنی ڈومین میں رہے، مقننہ اپنی ڈومین میں رہے، انتظامیہ اپنی ڈومین میں رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور بھائی پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، لوٹ کھسوٹ ختم ہو جائے گی، پاکستان کے غریب کو روٹی ملے گی، پاکستان کے محکوم کو اس کے حقوق ملیں گے، پاکستان کے محروم کو محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔
جب آپ لوگ ایسا کریں گے نہیں تو محکوم پیدا ہوں گے، مفلس پیدا ہوں گے، غربت پیدا ہوگی۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، آپ نوکریاں بند کر رہے ہیں، آپ پینشنیں بند کر رہے ہیں، آپ کانٹریکٹ پہ ملازم رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے تو احتجاج بند کر دیا، آپ نے لوگوں کا کھانا پینا بند کر دیا، آپ نے لوگوں کا چین سے سونا بند کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، اب ایک انسان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ لب کھولنے کو کچھ ہے، نہ اسے تقریر کی آزادی ہے، نہ اسے تحریر کی آزادی ہے، بس ایک ہی آزادی رہ گئی ہے، ایک ہی چیز غریب انسان کی کھلی رہ گئی ہے، اسے بھی بند کر دو تاکہ غریب اپنے پیٹ کی قبض سے مر کے آپ کی جان چھوڑ دے۔ ایسے مار دو ریاست کی عوام کو۔ اب آخری حصہ جو بند کرنے والا آپ کے پاس رہ گیا ہے، اسے بھی بند کر دو تاکہ غریب انسان خود بخود مر جائے۔ آپ لوگوں کو میری باتوں سے کم از کم میں شرم کا لفظ نہیں کہتا، میں اس امید میں ہوں آج بھی کہ شاید آپ کو احساس ہو جائے کہ پاکستان میں کھلواڑ کھیلنا بند کر دیں۔ کیا پاکستان میں بچے بھوکے نہیں مر رہے؟ کیا ڈسٹ بنوں سے اٹھا کے بچے روٹی نہیں کھا رہے؟ ایک 100 روپے کے بدلے میں کچرا اٹھانے والے لوگ، ان سے زندگی کا جا کے پوچھو۔ 15,000 روپے تنخواہ لینے والے لوگوں سے زندگی کو گزارنے کا طریقہ پوچھو۔ وہ ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، ان کے بچوں کو طبی سہولت نہیں ملتی۔ مجھے مت بتاؤ کہ 1947 سے پاکستان بنا تھا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے ایٹم بم بنایا ریاست پاکستان، اس میں فوج نے کلیدی کردار ادا کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن کیا آپ نے قوم کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا؟ جب تک آپ اس قوم کو معاشی طور پہ مضبوط نہیں بنائیں گے، ایٹم بم آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تباہی تو پھیلا سکتا ہے ایٹم بم، ایٹم بم لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتا۔ روزگار دینے کے لیے صنعت بڑھانی پڑے گی، روزگار دینے کے لیے زراعت کے شعبے میں ترقی کرنی پڑے گی، روزگار دینے کے لیے لائف سٹاک میں بہتری لانی پڑے گی، روزگار دینے کے لیے سیاحت کے شعبے میں بہتری لانی پڑے گی، پانی کے ذخیروں۔ آپ کہتے ہیں منظم آبادی، آپ ایک کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں، آپ کی آبادی جو ہے تقسیم ہو جاتی۔ آپ کے سیاستدان آپ کو ڈیم نہیں بنانے دیتے، آپ کے سیاستدان چینی کی قیمت سپریم کورٹ کم کرے، ہائی کورٹ کم کرے، مافیا اتنا سرگرم ہو جاتا ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور یہ ماضی کی مثالیں ہیں۔ اور خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریاست پاکستان کی حالت، خودکشیاں ہو رہی ہیں، جوان بچے بے روزگاری سے نشے کی حالت میں جا رہے ہیں، سٹریٹ کرائم کر رہے ہیں، یہاں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے بعد قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی کراچی کے واقعات دیکھے، آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کل کی، 20 لوگ ڈاکوؤں نے لاہور میں قتل کر دیے، 21 لوگ ڈاکوؤں نے کراچی میں قتل کر دیے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے گھر تو ڈاکہ عمران خان صاحب نہیں پڑتا، فواد چودھری صاحب آپ کے گھر نہیں ڈاکہ پڑتا، چوہان صاحب آپ کے گھر ڈاکہ نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ چودھری برادران۔ آپ نے تو 35 گن مین رکھے ہوئے ہیں، جو غریب 15,000 روپے مہینے کا کماتا ہے، 20,000 کماتا ہے، 25,000، وہ گن مین کہاں سے رکھے؟ ایک گن والا آتا ہے، اس کا گھر چھین چھپٹ کے لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں، میں ایسی ریاست کے بارے میں کیا کہوں
جہاں لوگ بچے بیچتے ہیں روٹی پورا کرنے کے لیے، جہاں لوگ گردے بیچتے ہیں اپنے بقا کے لیے. بس آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے، آپ لوگوں سے نہیں، آپ لوگ نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے. آپ کے ضمیر میں ایک ہی بات داخل ہو چکی ہے، وہ آپ کے خون میں داخل ہو چکی ہے کہ لوٹنا ہے، غریب سے نوالا چھیننا ہے، غریب کی محنت ریونیو سے اپنی تجوریاں بھرنا ہے، باہر کے ملکوں میں سٹیٹیں بنانی ہیں. ان چیزوں کو بند کر دیں. خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں اس وقت سے. پاکستانی قوم متحد ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جلدی نہیں تو دیر سے. خدا کی قسم تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا پاکستان کے اندر. ڈرو اس بات سے. اس کے اصل حقداروں کو، عوام کے اصل نمائندوں کو قیادت دے دو، پاکستان بچ جائے. اگر پاکستان نہ بچا تم نہیں بچو گے. چاہے تم انڈیا چلے جاؤ، چاہے تم امریکہ چلے جاؤ، ہر جگہ مارے جاؤ گے. کس وجہ سے؟ مارے جانے سے مراد زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ آپ کی دولت چھین لیں گے. شہنشاہ ایران کی دولت سیز کی تھی، برطانیہ میں مختلف لوگوں کی جائیدادیں، دولت بند کر دی گئی، سیز کر دی گئی. ایسے ہی آپ کی بھی ہوگی. اس پاکستان سے کھلواڑ بند کر دو. آخر میں اپنے محکوم بھائیوں کو، مظلوم بھائیوں کو، محروم بھائیوں کو ایک ہی اپیل کرتا ہوں، بھائی آپ متحد ہوں، آپ اپنے لب کھولیں، اپنے حقوق کو منوانے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں. یہاں پہ تو ہر چیز بند کی جا رہی ہے. کب نکلو گے؟ نکلنا پڑے گا. یہ پاکستان سے بغاوت نہیں ہے، یہ پاکستان سے محبت ہے، یہ تعمیر پاکستان ہے، یہ تشکیل پاکستان ہے. یہ بربادی پاکستان کی طرف قدم نہیں ہے. نہ یہ بغاوت ہے، نہ یہ ویسی بات ہے. انقلاب ہے، آنا ہے انقلاب نے. انشاءاللہ تعالی آپ بھائی اکٹھے ہوں. آپ بھائیوں میں سے، میں نے نہیں، آپ کو ایک ایسی قیادت دینا چاہتا ہوں جو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے جائیں، قتل ہوتے جائیں، لیکن آپ کی قیادت ختم نہ ہو. یہی میرا مشن ہے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان سے کھلواڑ کھیلنے والوں کو اللہ ہوش کے ناخن دے. آمین ثم آمین.